अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंबर शमसी है, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरा ताल्लुक़ कराची से नहीं है। मैं 2022 में कराची आई मुलाजमत के लिए, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, और कराची आई और कराची ने बहुत मौक़े भी दिए, लेकिन कराची आपको थोड़ा सा तोड़ भी देता है क्योंकि कराची में रहना बहुत मुश्किल है। और इसी मेरे ख़्याल में कि जो मौजू है, हम ये बात करेंगे कि कराची को कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। जीडीपी की कंट्रीब्यूशन तमाम 10 बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं उसकी सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन कराची इज़ ब्रोकन। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, मैं ख़ुद बहुत आई एम ऑनर्ड टू बी स्पीकिंग टू द, उन्हीं को ज़्यादा मौका देंगे और कुछ आपको भी मौका देंगे सवाल पूछने का। सबसे पहले तो मेरे साथ बिल्कुल जो बैठे हुए हैं डॉक्टर असद सईद, PhD इकोनॉमिक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, Associate Fellow, Head Ideas, Director and Senior Research Associate at the Collective for Social Science Research. इसके अलावा साथ उनके बैठी हुई हैं डॉक्टर आसमा हैदर, जो IBA में डीन हैं, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज की, लेबर इकोनॉमिस्ट भी हैं, और उनके साथ हारिस गज़र साहब जो सीनियर रिसर्चर हैं द कलेक्टिव फॉर सोशल साइंस, बोर्ड मेंबर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के और सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर असद, आपसे ही मैं शुरू करूंगी। जो फिगर्स बताते हैं कराची की, एक मैं अगर आपके पास एक फ़िगर मैं आपको दे सकती हूँ कि इस साल जो बजट भी पेश हुआ था उसमें जो फ़ंड दिए जाते हैं, ज़ाहिर है IMF का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है, ये फ़िगर्स बताते ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को ज़्यादा लोकल बॉडीज़ को फंड्स मिलते हैं बनिस्बत सिंध में लोकल बॉडीज़ को, और उसकी वजह, और ज़ाहिर है कराची को और भी कम मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ एक फ़िगर तो यही है कि कराची जो कंट्रीब्यूशन है टू टैक्स रेवेन्यू टू द GDP, उसकी बनिस्बत कराची में इतने पैसे फिर क्यों नहीं जाते? इज़ इट पॉलिटिक्स? बहुत शुक्रिया। मुंतज़मीन का भी बहुत शुक्रिया कि हमें ये मौका दिया। पहली बात तो ये कि लोकल गवर्नमेंट को जो पैसे जाते हैं वो तो बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और जो लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेशन वगैरह के सिलसिले हैं उसकी ज़िम्मेदारी है। आपने एक फ़िगर शुरू में ही कहा कि 60% रेवेन्यू कराची से आता है। ये चीज़ हम बार बार सारे वक्त सुनते रहते हैं। इसमें एक हद तक मुबालगा आ रही है। मुबालगा आ रही ये है कि कराची में, और कराची जैसे बड़े मुल्कों में एक ऐसा शहर होता है जो कि फ़ाइनेंशियल हब होता है। हिंदुस्तान में मुंबई है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, एक्सेट्रा। तो कराची में सारे जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं पाकिस्तान के, उनके हेडक्वार्टर्स कराची में, तकरीबन तमाम बैंक्स के हेडक्वार्टर्स इधर हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी और दूसरी कॉरपोरेशंस हैं। तो वो टैक्स जब भरती हैं तो वो कराची सर्कल में टैक्स भरती हैं, पूरे मुल्क में जो उनका काम होता है। तो उस हवाले से ये जो नंबर है 60% का, ये एग्जैजरेटेड उस हद तक होता है। हैविंग सेड दैट, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नंबर्स हैं। वो ये कि सदर टाउन कराची से जो इनकम टैक्स और GST ऑन गुड्स कलेक्ट होता है वो पूरे लाहौर के GST के टैक्स से ज़्यादा है जो कलेक्शन होती है। तो कराची का जो लेवल ऑफ कंप्लायंस है टैक्सेशन का, वो ज़्यादा है दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में पाकिस्तान में। अब वो इशू के कराची में ख़र्च कम होता है, कुछ अदाद शुमार तो यही दिखाते हैं कि कम खर्च होता है।
بہت ساری وجوہات ہیں اور ہم اس پہ آگے جا کر بات بھی کریں گے. ایک میں جسے کہتے ہیں شوشہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک عدلیہ کا بھی ایشو ہے. ہم نے کوشش پچھلے 2-3 سال پہلے کی تھی کہ بجلی کے بلوں کے ساتھ جو ہے وہ میونسپل ٹیکس کی کلیکشن ہو, اس کو بند کر دیا گیا. اب دوبارہ کھولا گیا ہے تو امید یہ ہے کہ وہ کسی حد تک بہتر ہو. لیکن کراچی پہ جو اخراجات ہیں میونسپل لیول پہ وہ کوئی اس وقت 45 ارب روپیہ ہے, اور اس میں سے کوئی جیسے تمام سرکاری اداروں میں ہوتا ہے کوئی 80% جو ہے وہ سیلریز اور پینشنز میں چلا جاتا ہے. تو جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اب اس کا موازنہ میرے خیال میں دوسرے آئی ایم شور کہ لاہور میں بھی ہوتا ہوگا, اور جگہ پہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہ اس بڑے شہروں میں آپ کو انڈیپینڈنٹ سورسز آف ریونیو کی ضرورت ہے, اور جو اخراجات ہیں اس سے کہیں زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے. شوشہ تو آپ نے چھوڑ دیا ڈاکٹر اسما, میں یہ آپ کی طرف یہ میں لے کر جا رہی ہوں. عدلیہ کا بھی قصور ہے کیونکہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے. ایک وفاق میں جو بھی پارٹی ہوتی ہے اور جو سندھ میں پارٹی ہوتی ہے اور جو سندھ کی بڑے شہروں میں یعنی کہ کراچی حیدرآباد کی پارٹیز ہیں, اس میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی لڑائی ہوتی ہے. لیکن کچھ قصور عدلیہ کا, آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ڈاکٹر اسد نے یہ جو پیش کیا ہے. جی امبر, بہت شکریہ آپ کا, منتظمین کا, جنہوں نے آج یہ آرگنائز کیا اس سیشن کو. اور اسپیشلی ہم اکانومی کی تو بہت بات کرتے ہیں لیکن کراچی کی جو اکانومی ہے اس پہ بڑی کم بات ہوتی ہے. اور میں اس پر وجہ سے بھی شکر گزار ہوں کہ ہم اس بار جشن کراچی جو منعقد کیا گیا ہے اس کا ٹائٹل, کیونکہ یہ اتنی صحیح بات ہے. میں ابھی آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں, لیکن جو کراچی کی اکانومی ہے وہ یعنی اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے. یہاں آنے سے پہلے میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہی تھی. اسد آئی ڈونٹ نو میرے سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن اس کا والیوم اتنا بڑا ہے کہ فار انسٹنس آپ صرف پورٹ کو لے لیں. یعنی اس وقت پاکستان میں 3 پورٹ ہیں. جو آپ نے 60% کی بات کی وہ تو ایک سائڈ پر, لیکن جو اس وقت پاکستان میں گوادر کو تو آپ ایکسکلوڈ کر دیں, باقی جو دونوں پورٹس ہیں ان میں جتنا جو ان کا ٹریڈ کا والیوم ہے, بے شک وہ امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے, اور جتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, پاکستان کی 90% ٹریڈ جو ہے جو کہ سی سے ہی ہوتی ہے, اور یہی کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم ان 2 پورٹ سے ہو رہی ہوتی ہے. ناؤ کمنگ ٹورڈ, تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شہر میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو اب جو اس سائڈ پر آپ کی چیز آتی ہے کہ کس حد تک اس میں عدلیہ اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے, یا میں اس چیز کے بارے میں تو مجھے اتنا, میں نے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں کیا, لیکن جو گورننس کا ایشو ہے جو انہوں نے بتایا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا بہت کم ہوتا ہے, اس بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گی. میں نے پچھلے کئی سالوں کا سندھ کا بھی اور باقی صوبوں کا بھی صوبائی بجٹ کا انالیسس کیا ہے اپنے کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر, اور ہم نے جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ہر صوبے میں اور کراچی میں بھی, سندھ میں بھی, جو تعلیم کا بجٹ ہے یا صحت کا بجٹ ہے وہ تقریباً اوور آل بجٹ کا 26% کے قریب ہے. 26 سے کہیں پر 26 ہے, کہیں پہ 28 ہے, جو کہ اتنا برا نہیں ہے, یہ ایک اچھا بجٹ ہے. تو جو بھی نمبرز ہوں, لیکن اب دوسرا اسٹیپ اس پہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ بجٹ جو ہے جو بھی تعلیم یا صحت کے لیے رکھا جاتا ہے وہ تقریباً 80% کے قریب جو ہوتا ہے کرنٹ بجٹ ہوتا ہے, جو کہ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, جس کے لیے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ بہت کم ہوتا ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ بجٹ کم ہے یا زیادہ ہے, سوال یہ ہے کہ وہ کتنا استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 10% بجٹ, جو ڈیولپمنٹ بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جتنا بھی کم ہے ان ایبسولوٹ نمبرز,
مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی استعمال نہیں ہوتا. اب اس کے لیے جو اسکیمز بنائی جاتی ہیں وہ بھی کتنی تھاٹ پرووکنگ ہے کہ کیا بیسیکلی اس ڈیولپمنٹ میں کیا چیز بنائی جا رہی ہے. اگر کوئی ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے تو وہ کتنی سوچ سمجھ سے بنایا جا رہا ہے کہ اس میں ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے, اس میں پیرامیڈک کہاں سے آئے گا, کیا یہ ریسورسز موجود ہیں یا نہیں ہے, کہاں پہ کون سی مشین رکھی جائے گی, ٹرشری کیئر ہوگا یا پرائمری ہیلتھ کیئر کا ہوگا. اس کے لیے جو پیچھے سوچ اور انالیسس کرنے کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یعنی گورننس کا سیویئر ایشو ہے. اور وہی ایشو نظر آتا ہے جب ہم یہ لوکل گورنمنٹ کی اور اس چیز کی بات کرتے ہیں. اور اگر ہم صرف کراچی کا دیکھیں تو ریونیوز کی جب بات آتی ہے تو آنیسٹلی میں چونکہ شارع فیصل سے کافی زیادہ گزرتی ہوں جہاں پہ میرا گھر ہے یہاں تک آنے کے لیے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے تو دونوں سائڈ پہ کنٹونمنٹ ہے, تو وہ ریونیوز جو ہیں کہیں اور جاتے ہیں. لیکن جب شارع فیصل کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کراچی نے کی رسپانسبلٹی ہے, کے ایم سی کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ والی ساری چیزیں ہیں. یہاں پہ میں بیفور دس کہ آپ حارث کی طرف آئیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری کلیئرٹی نہیں ہے کہ جب ریسورسز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس پر بھی سوال ہیں, جیسے ریونیو کا کتنا پروپورشن ہے, کیا ہمیں ریونیو پہ جانے کی ضرورت ہے یا پاپولیشن پہ, جس طرح اسد نے کہا کہ ریونیو بہت زیادہ ہم لوگ دے رہے ہیں لیکن جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وفاق سے کیو بلاک سے تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں کیونکہ پاپولیشن میں شاید ہم تھوڑا سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اس کے بعد یہاں کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں کس طرح سے ریسورسز ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور پھر رسپانسبلٹی کہاں پہ کس کس کی ہے, وہ چیزیں ابھی بہت کلیریفائی ہونے کی ضرورت ہے, جس میں پولیٹیکل میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا بھی رسپانسبلٹی ہے اور عدلیہ کی بھی. تھینک یو. تو عدلیہ کا شاید اس پہ پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر عدلیہ اسٹیپ ان کرتی ہے اور وہ جو حال کرتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن حارث صاحب, میں ایک یہاں پوائنٹ جو ڈاکٹر اسما نے کیا تھا کہ کیو بلاک سے کم ملتے ہیں, لیکن اگین آئی کم بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, کیو بلاک سے مل بھی جاتے ہیں اور ظاہر ہے ہمارا آقا, کئی آقا ہوتے ہیں, اس وقت تو آئی ایم ایف بھی ایک آقا ہے, وہاں سے بھی پھر اگین آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیٹ فگر اینڈ آئی ایم جسٹ کوٹنگ اٹ. یہاں ایک اسٹڈی بھی ہوئی تھی اس کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کوئی 15-17% جو لوکل باڈیز کو جانے چاہیے, سندھ میں 5% جاتے ہیں. میرے خیال میں اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک کامنٹ دوں گا. اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا پیچھے بھی چلے جائیں, اور صرف کراچی کے حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہتا. بڑے شہر میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گنجائش ہوتی ہے کہ زیادہ وسیع آپ کی نظر اور سوچ ہو سکتی ہے, تو آپ شہر کو بھی جو ہے وہ اسی انداز سے دیکھ سکتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے سرمایہ کاری کا, اور خاص طور پہ سرکاری سرمایہ کاری, پبلک انویسٹمنٹ, اس میں یقیناً یہ جو حقائق ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں ایک اور چیز کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ علاقے ہیں اور کچھ شہر ہیں جہاں پہ تاریخی طور پہ سرمایہ کاری ہوئی ہے, جہاں پہ انفراسٹرکچر بنا اور جہاں پر پبلک انفراسٹرکچر بنا. لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے علاقے ہیں جو بہت پیچھے رہ گئے, جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو جب کوئی بھی ملک آگے بڑھتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن اس میں 2 ٹینشنز کو آپ کو ساتھ رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ جہاں پہ پہلے سرمایہ کاری ہو چکی ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پہ اکانومی بڑھے گی, ضروریات بڑھیں گی لوگوں کی, اور لوگ آئیں گے, تو لہٰذا وہاں پہ آپ کو مزید سرمایہ کاری کرنی پڑے گی. لیکن اس چیز کو بھی نہیں بھولا جا سکتا کہ جہاں سرمایہ کاری ہوئی نہیں, جہاں انویسٹمنٹ ہوئے نہیں, جہاں سکولز بنے نہیں, شروع سے ہی نہیں بنے, جہاں پہلے سے سڑکیں ہی نہیں بنی یا ہیلتھ فیسلٹیز نہیں بنی, تو کئی لحاظ سے ایک جمہوری نظام میں ان جگہوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کہ وہاں بھی آپ سرمایہ کاری کریں. وسائل محدود ہوتے ہیں, تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. میں بات کچھ اور تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں. میں 3 زاویوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کراچی کے اوپر, کراچی کی معیشت پہ. میرا خیال ہے وہ جو سرخی ہے اس سیشن کی شہ رگ, تو میں ذاتی طور پہ اس سے متفق نہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی شہ رگ ہے. یقیناً پاکستان کی معیشت میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. شہ رگ اگر پاکستان کی معیشت کی کوئی چیز ہے تو وہ میرے خیال میں دریائے سندھ ہے, اور وہ ہمارے جغرافیائی, پاکستان کا جو جغرافیہ ہے اس کے اندر ایک خاص بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس
پانی کے وسائل بہت کم ہیں، اور جو پانی کے وسائل ہیں زیادہ تر وہ دریا کے پانی کے ہیں. سارے ملک ایسے نہیں ہوتے، پاکستان میں یہ ایک خاص چیز ہے. کراچی کی بھی جو ہے وہ نشو و نما، اس کی ترقی اس پہ منحصر ہے کہ دریائے سندھ کا پانی یہاں آتا ہے. ہم نے بھی کوئی متبادل اس کے لیے کوئی اختیار نہیں کیا. لیکن بہرحال میں 3 جو پہلو ہیں کسی بھی بڑے شہر اور کراچی جیسے شہر کی جو ترقی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں اس طرح کے شہر ہیں، جیسے اسد نے کہا کہ نیو یارک ہے یا بامبے ہے، اور بھی بہت سارے شہر ہیں. تو یہ وہ شہر یہ ساحلی شہر ہیں، اور ساحلی شہر جو ہیں وہ مطلب دنیا کی تاریخ میں کچھ ساحلی شہر جو تھے ان کی بڑی اہمیت تھی، لیکن جو شہر زمینی شہر تھے عام طور پہ جو ہے وہ سیاسی طاقت، عسکری طاقت اور معاشی طاقت کی جو مرکز تھے کئی علاقوں میں وہ والے شہر تھے جو کہ کانٹیننٹل ہیں شہر. اچھا، اب جو ساحلی شہر ہیں ان کی جو تاریخ اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے شہر سمجھیں کہ نظر آتے ہیں، استنبول تھا، وہ ایک ساحلی شہر تھا، وہاں سے جہاز رانی ہوتی تھی. وینس ایک امپورٹنٹ شہر تھا. ان سارے شہروں کی تاریخ سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن بر صغیر میں ساحلی شہر جو تھے ان کی اہمیت تب بنی جب یہاں پہ نو آبادیاتی نظام آیا. اس سے پہلے جو تھے جو تجارتی راستے تھے وہ زمینی تھے. مثال کے طور پہ سندھ میں جو ایک بہت اہم شہر تھا شکارپور، جو کہ ہندوستان کی معیشت کا رابطہ بنتا تھا سینٹرل ایشیا کی معیشت کے ساتھ، تو وہاں پر تجارت تھی. ایک جو ہے وہ قابل ذکر شہر تھا. ایک اور شہر تھا ملتان، جس شہر سے میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے، جیسلمیر. اب آپ سوچیں کہ ایک صحرا ہے، ایک ریگستان ہے، وہاں پر کیا ہے؟ نہ پانی ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، نہ کچھ ہے، لیکن بہرحال وہ ایک تجارتی راستے کے اوپر تھا. تو تجارت جو ہے وہ جب نوآبادیاتی نظام میں تجارت کے راستے جو ہیں وہ بحری راستے ہو گئے، جب بحری تجارت نے فروغ پایا، بلکہ زمینی تجارت کو روک دیا گیا، مطلب یہ سیاسی فیصلے تھے. اس کے بعد پھر ساحلی شہر جو ہے نا وہ ان کی ترقی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو ہے جغرافیہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ریاست کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. تجارتی راستے خواہ مخواہ نہیں بن جاتے، خود بخود نہیں بنتے. اور اس کے بعد جن لوگوں کو تجارت کرنی ہوتی ہے، منڈیاں بنتی ہیں، منڈیاں بھی خود بخود نہیں بنتی. اس کے لیے آپ کو ریاست کو نہ صرف انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے جو کہ اس نے بنایا، بلکہ اس کو وہ حالات پیدا کرنے ہوتے ہیں جس کی بدولت لوگ آرام سے تجارت کر سکیں اور سرمایہ کاری کر سکیں. تو یہ تمام شہر تھے، جیسے شکارپور تھا یا جیسلمیر تھا، پنجاب میں بھیرا تھا. بھیرا کا شہر اب موٹر وے کی وجہ سے پھر سے مشہور ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں ایک بہت بڑا جو تجارتی مرکز تھا وہ. تو یہ جو سارے شہر تھے، اور پھر کراچی، یہ والے کراچی، ممبئی، کلکتہ، ان سب میں قدر مشترکہ یہ تھی کہ انفراسٹرکچر کے علاوہ یہاں پہ ریاست نے وہ حالات جو ہے وہ ان کو یقینی بنایا کہ لوگ آرام سے تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ریاست کی جو قوت قاہرہ ہے اس کا بے دریغ استعمال جو ہے اس کے اوپر حدود لگائی گئیں. ریاست نے خود حدود لگائیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی ہے جہاں سے آپ نے بات شروع کی، وجہ ہے ٹیکسیشن. جب کوئی بھی ریاست جب دیکھتی ہے کہ اس کو آگے چلنا ہے تو اس کو ٹیکس جمع کرنے کے ایسے وسائل چاہیے جس پہ وہ اعتبار کر سکے، اور اکانومی کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسیشن گرو کرتا ہے. اگر ریاست اپنی قوت قاہرہ جو ہے وہ فوراً استعمال کر لے تو معاشی کاروبار نہیں ہوتا. کاروبار کے لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں، وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر ریاست کی جو قابلیت ہے ٹیکس لینے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم عنصر تھا ان شہروں میں، اور ان سے پہلے جو بڑے شہر تھے، کہ ریاست کا کردار انفراسٹرکچر بنانا اور وہ حالات بنانا جس میں منڈی کی معیشت چل سکے. اب تیسری چیز جو ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اب آپ کہیں کہ آج کی دنیا بدل چکی ہے. اب آگے کی جو دنیا ہے اس میں تجارت جو ہے وہ بھی آئی ٹی سے ہوگی. اب اس میں بندرگاہوں کا جو ہے وہ کام یہاں تک رہ گیا ہے کہ وہ خام مال لائیں اور کچھ چیزیں یہاں سے لے جائیں، لیکن معیشت چونکہ بہت تیزی سے کسی اور جگہ جا رہی ہے. بھارت کو اگر آپ دیکھیں اور ملکوں کو دیکھیں، چین کو دیکھیں، ان کی بہت زیادہ ان کی جو تجارت ہے اب ان چیزوں سے ہو رہی ہے جن کو بندرگاہوں کی ضرورت نہیں ہے. بندرگاہوں کی ضرورت ہے ان انڈسٹریز کو چلانے کے لیے، لیکن گروتھ جو ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہے. لاہور میں بڑا آئی ٹی سیکٹر بن رہا ہے پاکستان کا، کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہوگا. کسی بھی جگہ جہاں اس کو مؤثر
جو ہے وہ اپنی چیزیں مل جائیں گی وہاں بن جائے گا وہ، اس کو بندرگاہ کی ضرورت نہیں ہے. جو تیسری بہت اہم چیز ہے جو شہر میں ہوتی ہے اور کراچی میں ہو گئی، ایک طرح کا اربن کلچر بنتا ہے. اس میں وہ کمیونٹیز آ جاتی ہیں جو کہ تجارت کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں. کراچی میں 1947 کے بعد پھر ایک ایسی مائگریشن ہوئی جس میں وہ بہت سارے کمیونٹیز آ گئیں جن کی یہ توقع تھی کہ ان کو نوکری ملے گی، نوکری پیشہ لوگ، کیپٹل تھا یہ. لیکن بہرحال شہر کا ایک بنیادی طور پہ جو کلچر ہے اور انداز ہے وہ کاروباری ہے، اور کاروباری شہر جو ہوتا ہے اس کے اندر رواداری کے نئے طریقے جو ہیں وہ جنم دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کلچر کی. ہمارے ہاں قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرے میں رواداری کے کچھ طریقے ہیں اور کچھ انداز ہیں، اور جب شہر بنتے ہیں تو نئے رشتے بنتے ہیں اور نئے انداز بنتے ہیں رواداری کے. تو وہ چیز جو ہے پھر آپ کو آگے لے کر چلتی ہے. اب اگر وہ والی بات آ گئی اسد والی کہ اس چیز کا جواب کیا ہے کہ ٹیکس کمپلائنس زیادہ ہے. اگر آپ مارکیٹ پہ لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جو ٹریڈرز ہیں یا جو بھی بزنس ہوتی ہے اس میں ٹرسٹ کے مسائل کم ہیں بنسبت پنجاب کے. تو یہ جو ہے وہ اس کا تعلق کراچی کے کلچر یا پنجاب کے کلچر سے نہیں ہے لیکن مارکیٹ کے کلچر کے ساتھ ہے کہ مارکیٹ کا کلچر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ چیز پھر اس شہر کا ایک بنیادی اثاثہ بن جاتی ہے. یعنی کہ شروع آپ نے وہاں سے کیا کہ بندرگاہ اور کچھ انفراسٹرکچر، اس کے بعد پھر وہ کلچر جو ہے وہ بھی اس کو آگے لے کر جا سکتا ہے. تو اب کراچی میں جو مزید جو اس کی معاشی ترقی کے جو راستے ہوں گے اس میں یہ جو اربن کلچر ہے یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہوگا. اب اس میں اگر آپ ریاست کا رول دیکھیں تو وہ بہت ملا جلا ہے. مطلب وہ جو ہے نا ریاست نے کبھی کچھ کام کیا لیکن زیادہ تر ریاست اس چیز سے غائب رہی کہ کلچرل ڈیولپمنٹ. اب جیسے آرٹس کونسل جیسی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے یہ. یہاں پہ آپ کو کراچی میں جو مختلف کلچرز ہیں وہ اور پھر کراچی کا ایک کلچر اس کو بنانے کی کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں کہ ریاست نے ایک اربن کلچر کو فروغ دینے کے لیے بہت کم کیا ہے بلکہ اس سے وہ دور بھاگی ہے. انفراسٹرکچر کی جو ہے وہ کہانی آپ نے سن لی. تو اب ظاہر ہے کہ ایک دو راہے پہ کھڑے ہیں آپ کے آگے جا کے اس شہر نے وہ اس طرح کا رول ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس ملک میں کیا ہونا ہے. تو یہ سارے جو ہیں آگے سوال ہیں، لیکن کم سے کم تاریخ جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے کہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر اسد، آپ نے ایک بات کی کہ صدر زیادہ ٹیکس کمپلائنٹ ہے پورے لاہور کے بنسبت، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اگر نوکری پیشہ لوگ بھی بہت زیادہ ان کو مواقع ملتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کو بھی بہت مواقع ملتے ہیں. یہاں ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی بھی ہے. یہاں ایسا لگتا ہے مجھے جیسے کراچی میں ہر چیز فروخت کے لیے ہے، پانی، بجلی، زمین. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہوا بھی کچھ دیر بعد ایئر پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ایک تضاد بھی پایا جاتا ہے جہاں ٹیکس کمپلائنس بھی بہت زیادہ ہے لیکن انڈاکیومنٹڈ اکانومی بھی بہت ہے. اس کو کیسے ہم ہاؤ کین وی اسکوئر دس کانٹرڈکشن؟ میرے خیال میں ٹیکس کمپلائنس سے شروع کر لیتے ہیں پھر دوسری چیزوں پہ جائیں. جیسے حارث نے کہا کہ وہ ایک کلچر بن جاتا ہے اور کراچی میں وہ کمپلائنس کلچر جو ہے وہ پچھلی کچھ دہائیوں سے بنا. اس کے علاوہ ایک سیاسی وجہ ہے بڑی اہم کہ کراچی میں کمپلائنس زیادہ ہے. وہ یہ کہ کراچی کا جو تاجر ہے وہ اس لیول پہ پاکستان کی ریاست سے اور بالخصوص ایف بی آر کے ساتھ نیٹ ورک نہیں ہے جتنا کہ ایک ایوریج ریپریزنٹیٹیو لاہور کا تاجر ہوگا یا پنڈی کا تاجر ہوگا یا فیصل آباد کا ہوگا اور انکریزنگلی پشاور کا ہوگا. تو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی وائی دس از ہیپننگ، لیکن یہ ایک اپروکسیمیٹ وجہ ہمیں نظر آتی ہے. کراچی کا جو ہے، اگر میں یہاں ایک سوال کر سکوں، شاید متنازع سوال ہو، شاید اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں ہے، وہ دور ہے، شفٹ ہو گیا کراچی سے تو ایک دوری پیدا ہو گئی. کراچی کا وہ بھی وجہ ہے اور ساحلی شہر ہے اور ایک آبادی کی نوعیت کچھ فرق ہے اس سے جو
جو کہ ریاست میں جن کی زیادہ نمائندگی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ کراچی کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے پارٹیشن کے بعد کی، وہ بھی ایکسپلین کرتی ہے۔ مطلب 47 کے بعد کراچی، جیسے آپ نے کہا، کیپٹل تھا، پھر کراچی میں انڈسٹری لگی زیادہ تر، اور یہ جو رجحان تھا یہ کوئی 90 کی دہائی میں جا کر یہ چینج ہونا شروع ہوا۔ اب 90 کی دہائی میں کون سی چیز ہوئی، اور میرے خیال میں اس چیز کو ہم جو اس شہر میں رہتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور باقی بھی ملک میں اس بات کی ترویج نہیں ہوتی کہ 1986 سے 2015 تک یہ شہر جو ہے وہ ایک لو انٹینسٹی سول وار کا شکار رہا، اور یہ مطلب یہ ایک فیکچول چیز ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جو الائنمنٹس ہیں وہ بدلی۔ اس شہر سے بہت سارا جو انڈسٹریل کیپٹل ہے وہ یہاں سے چلا گیا۔ کراچی کی لا اینڈ آرڈر آپ نے جس طرح بتایا، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مطلب وہ اور لوگ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ سنیچنگ کیوں ہوتی ہے اور چوری اور ڈکیتی اور وغیرہ کیوں ہوتی ہے۔ مطلب آئی ریئلی ڈونٹ نو، مائی اوپینین از ناٹ امپورٹنٹ آن دیٹ۔ لیکن اس سب کے باوجود 10% آبادی کم و بیش ہے اس شہر کی، لیکن آج بھی تقریباً 30% انڈسٹری پاکستان کی ادھر ہے۔ پاکستان کا جو پروگریسو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ ہے اس کا 40% سے زیادہ کراچی سے جنریٹ ہو رہا ہے، اور ہر مہینے، اب سے کچھ سال پہلے کا تخمینہ ہے کہ ہر مہینے تقریباً 45,000 لوگ کراچی باقی ملک سے آتے ہیں روزگار کرنے۔ تو کراچی کی ایک ڈائنامزم تو ہے، اور میرے خیال میں وہ بات جو اسما نے اور حارث نے کہی وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک ساحلی شہر ہے اور ایک ہب ہے، تو اس طرف لوگ آئیں گے، اور وہ اس شہر، اور یہ شہر انہیں اکوموڈیٹ بھی کرتا ہے۔ اب یہ جو سارے دوسرے مسائل ہیں ان میں میرے خیال میں اگر اس ہسٹوریکل فیکٹ کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس کی پروویژننگ آف سروسز جو ہے اس کا ایک بہت بڑا لیگ رہا ہے، اور اس لیگ میں اس لو انٹینسٹی سول وار کا بہت ہاتھ رہا ہے۔ تو دیٹ ڈزنٹ، آئی مین نو اپالوجی فار ناٹ ڈوئنگ واٹ شوڈ بی ڈن، مطلب جو ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک شہر ان لائک دوسرے شہروں کے جب اس صورتحال سے گزرتا ہے تو اس کے امپیکٹس لوگوں سوشل ریلیشنز پہ بھی ہوتے ہیں، اور معیشت پہ بھی ہوتے ہیں، اور پبلک پروویژننگ پہ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر اسما۔ گورننس کی آپ نے بات کی، کراچی کا جو گورننس اسٹرکچر ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں، جو مجھے ایز اے جرنلسٹ مجھے نظر آتا ہے کہ اٹ مے بی دا موسٹ کمپلیکیٹڈ کمپیئر ٹو اینی ادر لارج سٹی ان دا ورلڈ۔ نیو یارک کی بات ہوئی، ممبئی کی بات کی، وہ خود اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، دے پٹ اٹ بیک ان ٹو دا سٹی ایز ویل۔ یہاں پر ایک طرف KMC ہے، ایک طرف سے کنٹونمنٹ سے آپ نے اس کا بھی ذکر کیا، اس کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے؟ اور یہ اسمبلی کی بات، یہ سندھ اسمبلی کی بات ہے، یہ وہاں وفاق کی بات نہیں ہے۔ جی، اس کو کوئی اتنا اس میں میرا خیال ہے راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ایک ول کی بات ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ، اگر ویسٹڈ انٹرسٹ زیادہ ہے، کیا چیز، ویسٹڈ انٹرسٹ زیادہ ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ، یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور کچھ ہسٹوریکل چیزیں بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ چیزیں اور جو کراچی کے حوالے سے ہیں، میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی پہلے بات کر لوں تو یہ والی چیز بھی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی۔ جو حارث نے بات کی
انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یعنی جو 2 چیزوں کا ذکر کیا جن کو میں آگے لے کے چلوں گی, اور وہ کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہر شہر کا مزاج ہوتا ہے, تو کراچی کے مزاج میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک رواداری جو آپ نے بتایا ابھی, اور دوسرا جو لوگ بزنسز, زیادہ لوگ بزنسز کی طرف ہیں. کل ہمارا IBA کا کنوکیشن تھا اور میں تقریباً ہر دوسرے بچے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو جاب ملی, آپ کیا کر رہے ہیں, تو میکسیمم بچے یہ کہہ رہے تھے ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو مزاج کی بات کی, مجھے کراچی, میری زیادہ زندگی اسلام آباد میں گزری, اور تقریباً 10 سال پہلے جب میں کراچی موو ہوئی تو مجھے میمن ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا. اور کافی ایک جب میں نے وہاں جا کے تھوڑا دیکھا تو مجھے ایک بڑی عجیب سی بات لگی جو میں نے کبھی پہلے کسی اور شہر میں نہیں دیکھی تھی, ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں نہیں دیکھی, کہ جو فار انسٹنس اب کچھ مشینز ایسی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایکسپینسو انویسٹمنٹ ہیں, جو گورنمنٹ ہی کرتی ہے, ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چیزیں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنی بڑی انویسٹمنٹ جیسے MRI کی مشین ہے یا فلوروسکوپی ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس ہاسپٹل کے باہر جہاں جہاں پہ یہ فیسلٹیز ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ڈونیٹڈ بائی 1 مسلم, یعنی بندے کا نام بھی مینشن نہیں ہے. تو جو یہ بات کریں حارث رواداری والی, ہم کیوں نہ منائیں جشن کراچی جب کراچی میں ایسے لوگ رہتے ہیں, سیریسلی. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کراچی میں جو آپ کو اگزامپلس ملتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی شہروں میں نہیں ہوگی, لیکن لیول آف ایکسیلنس تک پہنچانا اس چیز کو. ہمارے پاس SUIT ہے, ہمارے پاس TCF ہے, ایدھی کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, اور ہمارے پاس کراچی میں جتنی یہ چیزیں, تو فیلنتھراپی میں چونکہ اکنامکس, لیکن یہ تو نجی سطح پر ہے نا, اٹ ڈزنٹ سالو کراچیز لارجسٹ پرابلمس. سوری, نجی سطح پر ہے نا یہ, لیکن ان کی کنٹریبیوشن کئی جگہوں پہ حکومت سے بھی زیادہ نظر آتی ہے. اور اس کا تعلق, کیونکہ ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں, تو میں جس طرح میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا, تو میں نے اس چیز کو اسپیشلی, کیونکہ میں اکانومسٹ ہوں, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اکانومسٹ اپنا ہمارا ایک, جب ہم پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو لوگوں کی یوٹیلیٹی اس طرح میکسیمائز ہوتی ہے یا ان کی سیٹسفیکشن اس طرح میکسیمائز ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کنزمپشن یا ان کی انکم کتنی ہے, اور ان کا لیئر کتنا ہے, کتنا وہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو, اور اپنی کتنا ارن کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ والا بیہیویئر کیوں ہے. تو تب ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں نے وہ کتاب پڑھی ہو کینتھ ایرو کی, جن کا 2012 میں وہ بک ییل میں پبلش ہوئی ہے, جس میں ہے کہ سوشل چوائس اینڈ انڈیویجول بیہیویئر. تو کئی لوگ, تو یہ کراچی ایسے لوگوں کا شہر ہے جو صرف اپنی انکم میکسیمائز یا اپنی لائف سیٹسفیکشن میکسیمائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ان کا وہ فنکشن جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ان کا لائف سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کرنے کا فنکشن بیسیکلی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سوشل ویلفیئر کے اوپر. تو یہ اس بیہیویئر کے لیے کچھ پری ریکویزٹ چاہیے, جس میں ایک سرٹن لیول آف اکانومی چاہیے, تب لوگوں کا یہ بیہیویئر جا کے ڈیولپ, جس طرح حارث نے کہا کہ یہ روایات اور یہ سب چیزیں ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر, ایک ایکو سسٹم, ایک بیک گراؤنڈ چاہیے. ایک تو یہ چیز, اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ ابھی ایک بات کر رہی تھی کہ یہ نجی سطح پر والی چیز, دیکھیں کراچی میں اگر ہم ہیلتھ سسٹم کو ہی لے لیں, ہمیں گورنمنٹ کے ہاسپٹل بنے ہوئے نظر آتے ہیں, جو یعنی جناح میڈیکل ہاسپٹل آپ دیکھیں گورنمنٹ کا ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں پیور پرائیویٹ پروفٹ, جنہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ وی آر پروفٹ ارننگ, رائٹ, وہ ہاسپٹل بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آپ بہت پیسے دیں اور آپ اچھی سے اچھی صحت حاصل کریں, آپ کو نان پروفٹ بھی نظر آتا ہے, اور آپ کو کمپلیٹ 100% چیریٹی بھی نظر آتا ہے. اب یہ باقی شہروں میں بھی ڈیفینیٹلی نظر آتا ہوگا, لیکن وہ جو میں بات کرتی کہ لیول آف ایکسیلنس تک پہنچنا, یعنی ایک پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل کا بھی ایکسیلنس تک پہنچنا, ایک گورنمنٹ کے ہاسپٹل کا ایکسیلنس تک پہنچنا. اور میں ایکسیلنس اس لیے کہہ رہی ہوں, آئی ایم شیور دیر از اے لاٹ آف کرٹیسزم آن دا گورنمنٹ ہیلتھ پروویژن آف ہیلتھ فیسلٹیز, بٹ دا تھنگ از, یعنی اگر آپ جس طرح سے وہ جو کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے وہ جو ایک جناح میڈیکل ہاسپٹل میں ہے, اس میں یعنی آپ کو ایون سٹیزن ہونا بھی ضروری نہیں ہے, افغان بھی چلا جائے تو اس کو اسی طرح پریورٹی پہ ٹریٹ کریں گے, جیسے یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس طرح سے انڈس ہاسپٹل کا بہت سے اور شہر ہیں جہاں پہ چیریٹی ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس لیول آف ایکسیلنس تک نہیں پہنچے شاید. تو یہ باتیں, تو کراچی ایسا شہر ہے جس میں پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, فیلنتھراپی, اور سب سے اچھی چیز جو میرا خیال ہے باقی صوبوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جو ماڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہاں پر ڈیولپ ہوا ہے, دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتنا آسان نہیں ہوتا.
جو میں گورننس کی بات، جس سے میرا کراچی پہ سب سے بڑا ایٹ لیسٹ میں جس طرح اس کو کرٹیسائز کرتی ہوں وہ گورننس کا ایشو ہے. جتنا اس پہ پوٹینشیل ہے، یہ سب باتیں ہم جو کر رہے ہیں یہ پوٹینشیل سے ریلیٹڈ ہے. لیکن میں بہت بڑا میں اس چیز کو کرٹیسائز کرتی ہوں اس چیز پر کہ گورننس اس طرح سے ہماری نہیں ہو سکی. لیکن جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات آتی ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے آبجیکٹیو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ان چیزوں کو جو چیز جوڑتی ہے، جب آپ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو چیز آپ کو جوڑتی ہے وہ ہے ایک سیوک مائنڈیڈ لوگوں کا ہونا جو اس چیز کو سمجھ سکیں. اگر کوئی، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو تبھی آئے گا جب اس کو اپنا پروفٹ نظر آئے گا نا، اور پبلک سیکٹر کے لیے پروفٹ میٹر نہیں کرتا. تو یہ دونوں بالکل ایک لیفٹ سائڈ کی چیز ہے اور ایک رائٹ کی. ان کو جوڑنا اور ان کو ساتھ اس کا مطلب ہے گورننس ہو سکتی ہے. جو آپ کا سوال تھا، اس کا مطلب ہے گورننس ٹھیک ہو سکتی ہے جب ہم ایگری کریں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو لیکن اگری کر نہیں پاتے. اور حارث صاحب آپ سے میں سوال، رواداری کا جو آپ نے کلچر کی بات کی، بہت خوبصورت بات کی. کراچی واقعی بہت ایکسیپٹنگ ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا ہے جو وہ یہاں ڈھونڈنے آتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مائگریشنز جو ہوئیں 80 کی دہائی کی ہم بات کریں، پھر جو ایک لو لیول سول وار جس میں لسانیت کی بنیاد پر فرقہ واریت، وہ بھی ہم نے اس کو رونما ہوتی ہوئی دیکھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ 2000s میں ہوئی تو پھر آپ نے نارتھ سے بھی شمال سے بھی بہت سارے لوگوں کی یہاں مائگریشن دیکھی، جس سے یہ وائلنس بھی ہم نے پھر اور بھی زیادہ دیکھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رواداری کی جو آپ نے ثقافت کی بات کی، یہ کراچی کو، جو کراچی کی رواداری کو کلچر کو، یہ مائگریشن کس طرح سے اس نے امپیکٹ کیا تھا؟ اچھا برا، ایک ریسورسز پہ اسٹرین بھی تو ہے. مطلب میں پھر سے وہ تھوڑا سا تاریخی تناظر میں جاؤں گا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی حد تک لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اس کے اندر ریاست اور سیاست کا رول ہوتا ہے. اور کراچی میں جو تلخ حالات گزرے، مشکل حالات گزرے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر سے بھی آ سکتے ہیں، خدا نخواستہ ایسے نہ ہو، لیکن ان سب کا تعلق ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں آپ مینیج کر رہے ہیں. اس میں جو بھی شہر کے جو لوگ شہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ریاست کے اوپر سے ہوں، اور ریاست میں وہ تھوڑا سا اسد جھیپ گئے. میں آپ کو تھوڑا سا کلیئرلی بتا دوں کہ ایشو کیا ہے. تاریخی طور پہ انگریزوں کے زمانے میں ایک طرح سے جو بر صغیر کا کاسٹ سسٹم، اس کو فوسلائز کیا گیا کہ یہ برادری فلاں کام کرے گی، یہ برادری فلاں کام کرے گی. کچھ برادریاں تھیں جو کہ تاجر، جن کے یہاں تجارت ہوتی تھی، تب وہ تاجر برادریاں بن گئیں، انہوں نے اس میں ترقی حاصل کی. انگریزوں کے ہی نظام میں کچھ برادریوں کو انہوں نے مختص کر دیا کہ یہ مارشل ریسز ہیں، تو یہ انگریزوں کے لیے، انگریزوں کے بہاف پہ لڑائی جھگڑا کریں گی. اور انہوں نے دونوں کے کام فکس کر دیے، الگ کر دیے. اب یہ کہ آگے جا کے جب یہ دونوں اسٹیٹ ایلیٹ کا حصہ بنتی ہیں تو ان کے آپس میں کیا روابط ہوں گے. تو میرے خیال میں اشارہ اس طرف تھا کہ کراچی میں جو تاجر برادریاں ہیں ان کا کوئی براہ راست آرگینک تعلق نہیں ہے مارشل ریسز کے ساتھ، جو کہ پاکستان میں بہت اوپر چلی گئیں پولیٹیکل پاور کے لحاظ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو رواداری کا جو کلچر ہوتا ہے، یو کانٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک منڈی کی معیشت ہے، لوگ رہ رہے ہیں اور لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ بحیثیت خود وہ چیز کافی نہیں ہوتی کہ اس سے رواداری چلتی رہے. ہاں، رواداری کے بہت فوائد ہیں ایک شہر میں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی میں رواداری ہے اور جگہ پہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ شہر میں رواداری کے نئے انداز تشکیل دیے جاتے ہیں. قبائلی معاشرے میں رواداری کے اپنے طریقے موجود ہیں. یعنی اگر آپ کسی بھی قبائلی سسٹم میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ زبان دینے کا جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے. کوئی اپنی زبان سے نہیں مکرتا، اسی بنیاد پہ لوگوں کے تعلقات بنتے ہیں. مہمان نوازی جو ہے وہ ایک قبائلی نظام میں جو رواداری ہوتی ہے اس کا ایک بنیادی عنصر ہے. تو شہروں کی جو کلچر ہوتا ہے اس میں اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ ایک جو ہے وہ ایکٹیو کردار ہوتا ہے شہر کی ایلیٹس کا اور ریاست کا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عاشورے کا جو جلوس ہے کراچی میں، اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو انگریزوں کے زمانے میں اس کو ایک
طرح سے ایک ڈھنگ دیا گیا. اور اس میں ایک چیز یہ لائی گئی کہ اس میں کچھ جگہوں سے تعزیے نکلیں گے اور تعزیوں پہ باقاعدہ KMC کا ایک ٹیگ ہوتا تھا اور مقابلہ ہوتا تھا کہ سب سے جو خوبصورت تعزیہ بنے گا اس کو کوئی انعام بھی ملے گا. اب وہ جو ہے وہ ایک ہمارے جو ہے وہ کلچر کا ایک حصہ ہے. عاشورے کا جلوس نکلے گا, اس میں مختلف کمیونٹیز حصہ لیں گی, اور کراچی میں اس میں جو ہے وہ مختلف مسلک کے لوگ اور پھر مختلف مذہب کے لوگ. ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی بہت اہم ہے بات کہ ہندو کمیونٹی کا بھی ایک تعزیہ نکل رہا ہے, کرسچن کمیونٹی کا بھی نکل رہا ہے. کافی لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہ ہو, کچھ جو پرانے لوگ ہیں انہیں معلوم ہوگا. یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوئی, یہ چیزیں اس وقت جو شہر کی اشرافیہ تھی اور جو اسٹیٹ تھی انہوں نے سوچ سمجھ کے چیزیں یہ کی ہیں. ایک اور چیز, ایک اور مثال ہے کہ بامبے پریزیڈنسی میں بہت جلدی یہ پالیسی بن گئی کہ چونکہ یہ ملٹی لنگول پریزیڈنسی ہے تو یہاں پہ اسکولوں میں جو وہ ہے میڈیم آف انسٹرکشنز مختلف ہو سکتے ہیں. تو جس اسکول میں مثال کے طور پہ میرے والد صاحب پڑھے تھے تو وہاں پہ صرف ایک اسکول میں اردو میڈیم بھی تھا, انگلش میڈیم بھی تھا, سندھی میڈیم بھی تھا اور گجراتی میڈیم بھی تھا. تو یہ مختلف ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایسے کلچر کو بنا رہے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں وہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں, جب چھوٹا شہر تھا اور ایک کمپیکٹ سی کلاسز تھیں تو جو اشرافیہ تھی انہوں نے کچھ طور طریقے طے کر لیے, اور تھیوسافیکل سوسائٹی کا اس میں ایک رول ہے. کراچی میونسپل کارپوریشن کے اپنے کچھ غیر رسمی قواعد بن چکے تھے کہ میئر کی جو پوزیشن ہے وہ مختلف جو مذہبی کمیونٹیز ہیں ان میں روٹیٹ کرتی رہے گی. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں جمہوری نہیں تھیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کے پیچھے ایک یہ بہت گہری سوچ تھی کہ مختلف لوگوں کو اگر ایک ساتھ رہنا ہے, کاروبار کرنا ہے اور ایک طرح سے امن میں رہنا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی, بہت ساری کلچرل ایکٹیویٹیز, بہت ساری اور چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی جن کی بدولت ایک نیا کلچر جنم دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کے حالات میں جو ہے وہ کافی حد تک ایک رول پھر سے ہوگا ریاست کا اور شہر کی اشرافیہ کا کہ وہ اس شہر کو بہت ایکٹیولی ایک انکلوسیو شہر بنائیں, لیکن ایک ڈھنگ سے انکلوسیو شہر بنائیں جس کے اندر جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کے تعلقات مضبوط رہیں اور وہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کی موجودگی کا معاشی فائدہ بھی اٹھائیں اور کلچرل فائدہ بھی اٹھائیں. تو یہ ایکچولی یہ مسلسل کام کرنا ہوگا, اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. ظاہر ہے میرے اور بہت سارے سوال ہیں لیکن میں چاہوں گی اب آڈینس سے کچھ سوال آئیں. میں 2-3 سوال ساتھ ساتھ لوں گی تاکہ ہم جلدی سے نپٹا سکیں. اگر پلیز, یہاں 2 ہیں ادھر سوال. جی, اپنا نام اور جس پینلسٹ سے آپ نے سوال پوچھنا ہے وہ بھی پلیز بتا دیجیے. جی. میرا نام احسن قدیر ہے, میرا تعلیم سے تعلق ہے. یہاں پہ کراچی کے حوالے سے تعلیم, صحت, روزگار, امن و امان, معاشی حالت کے حوالے سے بات ہوئی, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ میں سے خیر بظاہر تو اس فیلڈ سے نہیں تعلق رکھتا, کہ علم کے حوالے سے, علم و ادب کے حوالے سے اور وہ جو ایک سخن, شعر و سخن کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ, اور جو طلبہ میں ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے, جو مقابلے کے امتحان پہلے وہ دیتے تھے اور اس میں ایک بڑی تعداد میں کمپیٹ کرتے تھے, اس میں کیا کوئی اضافہ ہوا یا زوال آیا, کیا ہوا؟ میری ایک تھوڑی سی کمنٹ سے پھر سوال ہے ہر صاحب سے. میرا یہ ہے کہ یہ جو معیشت کی شہر رہ گئے کراچی, کیا واقعی کراچی صرف معیشت کی شہر رہ گئے؟ یہ سندھ پورا نہیں آئے؟ سندھ کا کیپٹل کراچی ہے. اور دوسرے پہلے شہر, چلو کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس وصول ہوتی ہے, سب سے زیادہ سیکنڈ نمبر پہ گھوٹکی کشمور سے ہماری جنریٹ ہوتی ہے اکانومی. لیکن وہاں کے حالات کیا ہیں, کیوں ہیں وہ ریزن, اور پھر وہاں سے کیوں مائیگریشن ہوتی ہے؟ وہاں کے بڑے بڑے زمیندار, بڑے بڑے وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے, وہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ہیلتھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں وہاں کی جو بھی اکانومی جنریٹ ہوتی ہے وہ پھر وہاں کے لوگ یہاں کراچی میں لے کے آتے ہیں, کیونکہ
फिर वो बहुत बड़ा हिस्सा बनते कराची की इकोनॉमी में, और फिर वहाँ के उनके बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, और फिर वो इकोनॉमी यहाँ खर्च होती है, वहाँ वापस नहीं जाती है। और दूसरा, एक हिस्से को बिल्कुल ही जैसे ना सरमाएदारी निज़ाम में एक क्लास को अपर किया जाता है, दूसरे को ये मुझे लगता है कराची को जैसे सरमाएदारी निज़ाम में एक हिस्सा बना दिया गया, बाकी सारी सिंध को उन्होंने उसकी इकोनॉमी को एक क्लास में लेके आए कराची में। ठीक है, शुक्रिया। दूसरा एक क्वेश्चन, अभी मेरा क्वेश्चन है। आपने सवाल 2 पूछ लिए हैं, नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और लोगों को मौका देना चाहती हूँ। सवाल से ज़्यादा एक और सवाल। टाइम की कमी है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल नोट कर लिया, थैंक यू। इधर पीछे, या अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। हारिस ने एक बात कही थी कि कराची शहर नहीं है और रिवर इंडस जो है वो शहर है। मेरा बिज़नेस से ताल्लुक़ है, मेरा हैदराबाद में और सखर में बिज़नेस है, दैट इज़ फ्लोज विद रिवर इंडस। तो उस बात को थोड़ा एलैबोरेट कर दें कि लाइक ये फ्यूचर की प्रोडक्शन है, और डू यू रियली थिंक दैट दिस एग्जिस्ट फॉर टुडे आल्सो? बस ये मेरा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। मैं एक आखिरी सवाल लूँगी, कहीं पीछे से अगर मिल जाए, पीछे से हो जाए, वो एक यंग नौजवान पीछे है। अच्छा, ये नौजवान पीछे है, चलिए आपसे भी ले लेते हैं। अच्छा, पीछे नौजवान जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो है ना वो 700 किलोमीटर की है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पाकिस्तान में 7 सी पोर्ट होनी चाहिए। ज़ाहिर है सऊदीया में तो 8 बना दी गई हैं और बहुत सारी पाइपलाइन में, लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त सिर्फ कराची है। गवादर की हालत यह है कि एयरपोर्ट का इफ्तिताह, गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह इस्लामाबाद में होता है। तो ज़ाहिर है कोई कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है, तो ये राजदारी है। तो पाकिस्तान में पोर्ट सिटी केटी बंदर के लिए बहुत कोशिशें हुई, जो नहीं बनाया गया, पता नहीं कुछ वजह थी। पोर्ट सिटीज़ के हवाले से कराची इज़ ओवरलोडेड, शायद वो बहुत आगे बहुत मुश्किल होगी, तो बहुत ज़्यादा पोर्ट सिटीज़ क्यों नहीं बनाई जा रही? आखिरी सवाल पीछे ये नौजवान से, पीछे आखिरी सवाल नौजवान से। जी, मेरा सवाल हारिस साहब से वेरी स्पेसिफिकली कि मैं फैज़ान रज़ा मेरा नाम है और आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। वेरी स्पेसिफिकली कि यू टॉक्ड अबाउट इंक्लूसिविटी एंड द कराची। बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना 47 से लेके 2024 आज तक, जो पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में रहने वाली एथनिसिटीज़ हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या जो मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, उस पर रियासत ने एक प्लानिंग के तहत जो है इसे डिवाइड किया, एक कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए दूसरी की कॉस्ट पे जो है इसको बर्बाद किया। आपने मिसाल दिया कि आप शारा फैसल पे चले जाएं तो आपको एक स्टेट की जो है रिट नज़र नहीं आती, लेफ़्ट पे एक होता है, राइट पे दूसरा होता है, और सेंटर में मजलूम जो होता है वो फिर कोई और ही बन जाता है। तो अनटिल एंड अनलेस वो एक सेंस जब तक डेवलप नहीं होगा कम्युनिटी लिविंग का, और वो लोग उसकी ओनरशिप खुद नहीं लेंगे और रियासत अपना ये घिनौना का धंधा ख़त्म नहीं करेगी, तब तक कोई भी कारोबार या कोई भी जो एक शहर है वो कैसे प्रोग्रेस करेगा? थैंक यू। सो अब एक एक करके सवाल का जवाब, अगर डॉक्टर असद, एक सवाल आया था अबाउट ये कश्मीर कोर्ट की, वहाँ भी बहुत, तो अगर वो आप एड्रेस कर दें। अच्छा, चलें। ना, मेरे ख्याल में वो सही है बात। मैं तो समझता हूँ, मैं तो बात वहीं से शुरू की कि शहरक जो है वो दरियाए सिंध है, वो कराची नहीं है। तो वो उसकी जो वजह है वो मतलब उसकी रोमांटिक वजूहात भी हैं, लेकिन उसकी जो बहुत ही फ़िज़िकल वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में पानी के वसाइल नहीं है। मतलब बारिश कम होती है यहाँ, पाकिस्तान के चंद इलाकों में होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो दरियाई पानी पे उसका पूरा दारोमदार है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो उसके पास उस तरह के जो है वो वसाइल नहीं है जिस तरह से सऊदी अरब वगैरह में होता है या दुबई में होता है कि वो डिस्टिलेशन प्लांट लगा के पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। वहाँ यहाँ ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि दरिया पे पूरा दारोमदार है, और जाहिर है कि उसकी जो इकोनॉमी है, जो बड़े शहर भी बनेंगे जो कि कराची है, जो कि जिसमें ज़राअत पे दारोमदार नहीं है, लेकिन फिर भी कराची का भी जो है वो पानी दरिया सिंध से ही आता है। तो जाहिर है कि ये चीज़ के, और मैंने शुरू में ही बताया कि
انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بہت آسان سوال نہیں ہے یہ کہ ہاں ایسے ہمیں لگتا ہے کہ کراچی میں انویسٹمنٹ کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ حالات ٹھیک نظر نہیں آتے کئی دفعہ, لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو دیہی علاقوں میں انویسٹمنٹ اور بھی کم ہے. تو اس چیز کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو ایک اور سوال تھا اس کے حوالے آپ چلیں آپ بتائیں کہ کون سے سوال کا جواب. ایک سوال تو بندرگاہوں کے حوالے سے تھا, پورٹ سٹیز کے حوالے سے تھا, تو آپ میں سے کون جواب دینا چاہے گا؟ آپ میرے خیال میں سوال آیا تھا کہ پورٹ جی تعلیم کے حوالے سے تو اس میں تو وہ ایک اتنا مشکل آپ کا سوال ہے, اس کے لیے تو ایک الگ سیشن ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح گورننس کے ایشوز باقی سب چیزوں میں ہیں, ایجوکیشن کا بھی وہی حال ہے. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے, پورے ملک کی بات ہے. یعنی ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز کتنے چاہیے اور پیرامیڈک اسٹاف کتنا چاہیے. ہمارا پیرامیڈک اسٹاف کم ہے اور ڈاکٹر زیادہ ہیں, یہ کسی دنیا میں ملک میں نہیں ہوتا ہوگا. اسی طرح سے ہماری ٹریننگ کا کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ, ابھی پورٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ ابھی ایک صاحب نے پورٹ سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی کیا, تو ڈیفینیٹلی زیادہ پورٹس کی ضرورت ہے, لیکن پورٹ پہ جو لیبر فورس چاہیے ہوتی ہے, جو امپلائمنٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ ایک اسپیسیفک قسم کی ہوتی ہے. اس کے لیے اسی طرح کے لوگ ٹرین ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ اس طرح سے نہیں ہے جو پورٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور آکوپیشنز کے اوپر پراپر اسکلز دے رہا ہو. تو اور یہی حال ہماری, ایک دفعہ میں نے ایک انالیسس کیا تھا بلوچستان کی یونیورسٹیز, کتنی یونیورسٹیز بلوچستان میں اناؤنس ہوئی ہیں پلاننگ کمیشن اسلام آباد کی طرف سے, تو جو یونیورسٹیز اور جو اماؤنٹ رکھی گئی ان یونیورسٹیز کے لیے وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں بلوچستان کے اس ڈیموگرافک گروپ کے بچوں کو جو کہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں ان سب کو یو ایس اے بھیج کر پڑھایا جا سکتا تھا. اب ان یونیورسٹیز کا کیا فائدہ جو بلڈنگز کھڑی کر دی گئی ہیں, نہ وہاں پہ استاد ہیں, نہ وہاں پہ کتابیں ہیں, یعنی ان استاد کے بغیر تو کوئی یونیورسٹی نہیں چلتی. تو پلاننگ وہی جو گورننس کی بات ہے, اسی کی وجہ سے ہماری تعلیم کا بھی اور صحت کا بھی کافی اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو کراچی, یہ پورے ملک میں یہی حال ہے. اور مگر ہم لا اینڈ آرڈر بھی تو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے گوادر کا ذکر کیا. جی, گوادر کے لوگوں کو پانی ملتا نہیں ہے لیکن وہاں ہوٹل بنا دیے ہیں. جی, تو گوادر کی تو خیر ایک الگ سٹوری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب گوادر پورٹ کو بنایا جا رہا تھا, وہاں پہ وہی بات ہے کہ پلاننگ کمیشن اسلام آباد میں ایک بندے نے بیٹھ کے نقشے پہ دیکھ کے لکیر کھینچ دی کہ یہاں پر پہ ہم بنا دیں گے. دوسری سائڈ پر پورے گوادر کے عوام جو کہ فشری جن کا سورس آف ارننگ ہے وہ تھے, ان سب کے لیے راستہ بند کر دیا گیا. اب باقاعدہ وہاں پہ راستہ بند کر دیا گیا, وہاں پر یعنی کنٹینر اور خاردار تاریں ہیں. اب وہ لوگ اپنی یعنی جو ان کی بیسک لیونگ تھی کہ وہ مچھلیاں پکڑ کر کھاتے تھے اور اپنی گزر بسر کر رہے ہوتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئی. اور جہاں تک پورٹ کی بات ہے کہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی وہاں پہ جنریٹ ہوگی, تو وہاں پہ تو وہ تو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں. وہ جو تھوڑی بہت ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے سی پیک کے اور چائنا کے پاس ہے اگلے کئی سالوں تک. تو ہمارے جو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں زیادہ سے اور زیادہ پورٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے شاید, ابھی میں ساؤتھ ایشیا کی پورٹس کا انالیسس کری تھی یہاں پر آنے سے پہلے, اور جب میں نے دیکھا تو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ مجھے ملی کہ جو گروتھ ہوئی ہے, میں ایبسولوٹ والیوم کی بات نہیں کری, اس پہ تو شاید ہم بہت کم ہیں, بے شک ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیں یا ریجن میں دیکھ لیں, جدھر بھی دیکھ لیں, لیکن جو گروتھ ہو رہی ہے وہ ایک پورٹ قاسم پر اور ایک جواہر لال نہرو پورٹ جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے, اور ڈیفینیٹلی نئی پورٹس بنانے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں بنائی گئی یہ ایک الگ سوال ہے. لا اینڈ آرڈر کا بھی تو ہے, وہ اس پر ہم نے بہت ذکر نہیں کیا. اور آخری سوال حارث صاحب جو کیا تھا, ریاست, اگر آپ بھی جواب دینا چاہیں پلیز ڈو. ریاست کی مداخلت کی وجہ سے کراچی کا جو کلچر ہے وہ چینج ہوا. میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آیا تھا کہ جو وائلنس ہمیں نظر آیا تھا, جو ہمیں فرقہ واریت نظر آئی تھی, لسانی بنیادوں پر جو ہمیں تشدد نظر آیا تھا, یہ ریاست کی وجہ سے تھا. تو ریاست کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ اس کو ٹھیک کرے؟ اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے لوگ تو مسلسل بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سوچ کا. معیشت, طاقت, یہ سب چیزیں ان کی ظاہر ہے بہت اہمیت ہوتی ہے, لیکن تھوڑی سی اہمیت سوچ کی بھی ہوتی ہے اور فکر کی بھی ہوتی ہے. تو ہم کیا سوچتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کن چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو پاکستان میں شروع سے ہی یہ طے کر دیا گیا کہ تاریخ کوئی نہیں ہے پاکستان کی.
پاکستان کی تاریخ کہیں کسی عربستان وغیرہ میں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی تاریخ پہ توجہ نہیں دیتے اور اپنے معاشرے کی تاریخ پہ توجہ نہیں دیتے تو پھر بہت ساری عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزوں کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے. اگر آپ اپنی تاریخ پہ توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شہر کیسے بنے تھے اور کس طرح سے وہ ان میں ترقی ہوئی, کس طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ایک سیاسی مطلب ایک بہت ہی شارٹ ٹرم جو سیاسی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ کئی دفعہ بڑے بڑے فیصلے کر لیے جاتے ہیں اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے. ہمارے جیسے لوگ تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مسلسل آپ سوچتے رہیں, پڑھتے رہیں اور بات کرتے رہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کی کچھ اہمیت ہے. تھینک یو. اور آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ دے سکتے ہیں, آپ سے ہم نے شروع کیا تھا, آغاز کیا تو ابتدا کی تھی, تو پھر اختتام بھی آپ سے. ہاں مطلب میں کچھ ایسی چیزیں ایک دو چیزیں مینشن کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے, اور یہ سب جسے کہتے ہیں کہ ہم سب اس کو سوچیں, ابزارب کریں. ابھی ایک 6 مہینے پہلے ایک گلوبل رپورٹ آئی جس میں جو گلوبل سٹیز پہ تھی, اور وہ بتاتی ہے کہ دنیا کے 1000 شہروں میں پاکستان کراچی کا نمبر 918واں ہے. اس سے پہلے 2-3 اور رپورٹس آئی ہیں جو کہ اسے کہتے ہیں 3rd ورسٹ لیویبل سٹی آفٹر ڈمیسکس اینڈ بغداد اور ٹرپولی, اس طرح کی بہت ساری رپورٹس آئی ہیں. اب جو پیراڈاکس ہے وہ یہ کہ پورے پاکستان میں سوائے شاید اسلام آباد کے ایک آدھ سیکٹر کے زمین کی قیمت سب سے زیادہ کراچی میں ہے. The rate of migration into Karachi from the rest is جو پہلے ہوتا تھا اس سے کم ہو گیا ہے, لیکن اب بھی 6 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ ہر سال کراچی میں روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں. تو ایک لیول آف ڈائنامزم ہے کراچی میں. اب وہ صرف جغرافیے کی وجہ سے ہے اور وجوہات سے ہے, اور وہ باتیں سب صحیح ہیں کہ نہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی نہیں آتا, بجلی نہیں آتی, گیس نہیں, مطلب جو صبح شام ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک لیول آف ڈائنامزم اس شہر میں ہے. وہ کیوں ہے؟ اس شہر کو کچھ لوگوں نے ابینڈن کر دیا, لیکن اور لوگ آ گئے جو کہ اس کو چلا رہے ہیں اور اس کی رونقیں بحال رکھ رہے ہیں. اور احمد شاہ اور آرٹس کاؤنسل جو ہیں انہوں نے ایسی رونق لگائی ہے جو کہ اب سے 10 سال پہلے نہیں ہوتی تھی یا 15 سال پہلے نہیں ہوتی تھی. تو یہ کچھ سوال ہیں جو ہم سب اس شہر کے باسی سوچتے ہیں اور جواب تلاش کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسد, ڈاکٹر اسما, حارث صاحب, اور آپ سب کا. مجھے معلوم ہے کہ اور سوال تھے, میں وقت نہیں دے سکی. کراچی کی رونقیں, کراچی کی خوبصورتی لوگوں سے ہے. آپ سب بھی اپنے لیے بھی تالیاں بجائیں پلیز. تھینک یو.